बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मोहतरमा नासरा मेयर साहब, जो 3 बार एमएनए का इलेक्शन कसूर के हकों से लड़ चुकी हैं। सबसे पहले तो मैं इन्हें खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। तो मोहतरमा ये बताइएगा कि आपने 3 हलकों को क्यों तब्दील किया? 3 इलेक्शन हुए हैं, 2008, 2013 और 2018। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने शुरू में ही बहुत अच्छा सवाल कर दिया, क्योंकि इंडिविजुअल तौर पर अक्सर लोग यही समझते हैं कि मैंने 3 हल्के बदल दिए। जैसे कि आप भी जानते होंगे, 2007 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ में बरतानिया से पाकिस्तान आई और मैं कोई इलेक्शन का प्लान करके नहीं आई थी। मेरे वालिद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काउंसिल मेंबर थे और इलेक्शन भी लड़ चुके थे। NA 142 पत्तोकी का वो हल्का था जहां पीपल्स पार्टी के पास कभी कोई कैंडिडेट नहीं था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का मैं समझती हूँ कि ये उनकी सोच थी कि अगर वो मुझे टिकट देती हैं, मैं वहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट करती हूँ तो मैं वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार साबित होती। हालांकि मेरा ऐसा कोई ख्याल नहीं था। साहिबा ने 2007 में जब हम पाकिस्तान आए हैं तो मैं और वहाँ पे ये जिक्र हुआ कि यहाँ NA 140 में उम्मीदवार किसने अप्लाई किया, तो वहाँ पे किसी ने टिकट के लिए अप्लाई ही नहीं किया था, क्योंकि जैसे कि वहाँ पे एक बड़ी फेडरलिज्म थी, ईरान आने पे तो लोग वहाँ पे इलेक्शन लड़ने से घबराते थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं वहाँ से जाके इलेक्शन कंटेस्ट करूँ और मैंने उनके कहने पे वहाँ इलेक्शन कंटेस्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वहाँ पे तमाम बरादरियों ने, मेरे बरादरी के अलावा भी बाकी तमाम बरादरियों ने मुझे बेहद सपोर्ट किया। उस दौरान में चूंकि वो इलेक्शन बहुत ही कम मुद्दत में मैंने लड़ा था, उससे पहले कोई प्लान भी नहीं था और मेरा कोई इलेक्शन लड़ने का ऐसा प्लान भी नहीं था। तो उस दौरान फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई। उन्होंने मेरे हल्के में आना था जलसे के लिए, लेकिन उससे कबल उनकी शहादत हो गई और वो नहीं आ सकी। मैंने बहरहाल इलेक्शन वहां से कंटेस्ट किया और बहुत अच्छे वोट भी लिए। फिर मैं वहां उस हल्के में काम करती रही आफ्टर इलेक्शन। उसमें मैं 2-2.5 साल अपना काम जारी रखा। फिर ऐसा हुआ कि जो लोग बदलने की बात करते हैं, मैं चूंकि पीपल्स पार्टी में थी और 2011 में जो मेरा आबाई हल्का था NA 138, उसमें उस वक्त जो MLA था उसकी जाली डिग्री हो गई थी और वहां पे एक बाई इलेक्शन होना था 2011 में। तो पीपल्स पार्टी ने फिर ये डिसाइड किया कि क्योंकि ये नाश्ता का बाई हल्का है तो यहाँ पर हमें अपना एक मजबूत उम्मीदवार लाना चाहिए और उस हल्के को मेवात, मिनी मेवात भी कहते हैं। ये पार्टी ने फैसला किया कि जी मुझे वहां से ट्रांसफर करके यहाँ पे बाई इलेक्शन लड़ाया जाए। मैं वहाँ इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं थी और 3 बार जरदारी साहब से, उस वक्त वो सदर थे, मैं इनकार भी किया था कि मैं अपना हल्का छोड़कर नहीं जाना चाहती, क्योंकि मैंने यहाँ मेहनत की है और यहाँ पे अवाम ने मुझसे बहुत प्यार किया है। लेकिन चूंकि बहरहाल लीडरशिप आप समझते में ये NA 138 में आ गई थी, यहाँ पे बाई इलेक्शन तो ना हुआ, लेकिन फिर मैं उस हल्के में मैंने काम शुरू कर दिया और क्योंकि उस वक्त हुकूमत थी तो मैंने वहाँ पे बहुत काम किया और डिलीवर किया, सुई गैस का काम किया, बिजली के काम किए, मुलाजमतें दी। इस तरह से फिर मुझे इस हल्के में ही रहना पड़ा। तीसरी दफा जो आप कहते हैं कि आपने 3 हल्के बदले, 3 हल्के नहीं बदले। ये हल्का, इस हल्के में मैं फिर 5 साल मेहनत करती रही। जब मेहनत कंप्लीट हो गई और 18 का इलेक्शन आ गया, उस इलेक्शन से 2-3 माह कबल ये हल्का मेरा इलेक्शन कमीशन ने चेंज कर दिया। अब उसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि मेरा हल्का डिवाइड हो गया। मैं अपने पुराने हल्का मेरा 30% रह गया और नया हल्का उसमें 70% ऐड हो गया। तो अब जो 30% हल्का, उसने मुझे भरपूर सपोर्ट किया। नए हल्के से तो मुझे कोई मिला ही नहीं। बहुत ज्यादा वोट हैं आपकी इसमें। अच्छा, आप ये बताएं, मौजूदा हुकूमत से 2 साल होने को आए, आप इन्हें कैसे देखते हैं?
دیکھیں جی 2 سال ان کو ہونے والے ہیں. اگر ہم اس کو اس طرح دیکھیں کہ اگر ہم موجودہ پرائم منسٹر خان صاحب کی ان کے جو وعدے ہیں، ان کی جو باتیں ہیں، جس طرح سے عوام نے ان پر بھروسہ کیا، اعتماد کیا، اور خاص طور پر میں کہوں گی کہ نوجوانوں نے اس میں جو بھرپور حصہ لیا، اس سے عوام اس وقت تو مایوس نظر آ رہی ہے. کیونکہ 2 سال میں ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، نہ تو 50 لاکھ گھر بنائے گئے، نہ 1 کروڑ نوکریاں دی گئیں، اور نہ ہی کرپشن پر ہمیں کوئی ایسا عمل نظر آ رہا ہے. انفیکٹ میں یہ کہوں گی کہ جہاں پہلے 10,000 میں کام ہوتا تھا، آج وہ 30,000 میں چلا گیا. میں یہ تنقید اس لیے نہیں کر رہی، میں اس وقت میں یہ بھی کلیئر کر دوں کہ میں اس وقت انڈیپینڈنٹ آزاد حیثیت سے بات کر رہی ہوں، بینگ پاکستانی، کسی پارٹی کی فیور نہیں، کسی پارٹی کی مخالفت نہیں. میں صرف ایک پاکستانی ہوں، اور میں اس نظر سے بات کر رہی ہوں جو مجھے پاکستان کی حیثیت سے دیکھنا ہے کہ میرے ملک میں کس نے کیا ڈلیور کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ کرونا موجودہ حکومت کے لیے تو ایک نعمت سے کم نہیں ہے. تمام اپوزیشن جماعتیں خاموش ہو کر بیٹھ گئی ہیں، کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہے. تمام سماجی تنظیمیں کوئی باہر نہیں کر رہے، کوئی مظاہرہ نہیں کر رہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ بالکل سچ بات ہے کہ کرونا شاید پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے ایک نعمت بن کر آیا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے، پوری دنیا کو اس سے بچائے. لیکن یہ سچ بات ہے، لیکن ہم اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں جی اگر ایسا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی ایک نعمت ہے تو یہ اللہ کی طرف سے. دیکھیں اپوزیشن نہیں ہے نا. بالکل جی، اس وقت دیکھیے اپوزیشن سے زیادہ ہمیں سب مل کے عوام کو دیکھنا ہے کہ ہمارے لوگ جو مسائل میں گھرے ہوئے ہیں ان کی کس طرح سے مدد کی جا سکتی ہے. ہم محترمہ کہیں 1 کروڑ نوکریاں دینے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا. انہوں نے اسٹیل مل آف پاکستان کو بند کر دیا ہے، بالکل ان کے ملازمین کو فارغ کر دیا ہے کابینہ نے پچھلے دن، اور گولڈن شیک ہینڈ کے ذریعے ان کو فارغ کر دیا جائے گا. اسٹیل مل آف پاکستان جو ہے ذوالفقار علی بھٹو نے 1977 میں اس کی بنیاد رکھی. بعد میں کام چلتا رہا. جنرل ضیاء الحق نے اس کا افتتاح کیا. 1981 میں پہلے پروڈکشن شروع ہوئی. پھر یہ لاسانی سفر کا بھی دن چل گیا. سیاسی جماعتوں نے اپنے لاسانیت کو وہاں دوبارہ اپنے جو ہے سیاسی لیڈر کو وہاں لے کر چلے گئے اور اس فیکٹری کو نقصان ہوا. پھر 2004 میں ایک جنرل محمود صاحب ریٹائر تھے، وہ وہاں گئے، ان کو چیئرمین بنایا گیا 2006 میں. پھر سے اس مل نے 2 ارب 62 کروڑ 2006 میں منافع کمایا. 2007 میں 3 ارب 63 کروڑ کا منافع کمایا. پیپل پارٹی کی حکومت 2008 میں جب بنتی ہے تو یہ مل بند ہو جاتا ہے. بالکل یہ ہمارے لیے بھی ایک میں سمجھتی ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید ایک لیڈر تھے، اور انہوں نے اسٹیل مل کے علاوہ پاکستان کے لیے وہ تاریخی کام کیے جنہیں ہم کبھی نہیں بھلا سکتے، اور رہتی دنیا تک شاید یہ ان کا نام رہے گا. اسٹیل مل کے میں سمجھتی ہوں کہ 2008 میں یہ بڑا المیہ ہے کہ حکومت بھی پیپلز پارٹی کی ہے، اور اسٹیل مل جس کی بنیاد جس کو بنانے والا شہید ذوالفقار علی بھٹو تھا اس کو بند کر دیا گیا اور وہ نہیں چلائی گئی. اس کے بعد پھر دوسری حکومت آئی، مسلم لیگ نون کی حکومت آئی، اس نے کچھ نہ کیا. پھر مشرف کے دور میں جیسے آپ نے یہ بتایا کہ اس میں پروفٹ ہوا، یہ چلائی گئی. یہ حکومتوں کے فیلئر ہیں جی، جن سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور اس میں ابھی بھی میں سمجھتی ہوں کہ چلیں جو بند ہو گیا، جو چلے گئے وہ تو چلے گئے. اب اس وقت سوال یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے، کیونکہ موجودہ حکومت کو اس امید پر ہی لایا گیا ہے کہ جو کام پچھلے لوگوں نے نہیں کیے وہ یہ کریں گے. اس کا جواب یہ ہرگز نہیں کہ اس نے یہ کیا تو ہم یہ نہیں کر رہے. آج بھی اس اسٹیل مل کا جو رقبہ ہے وہ بہت بڑا رقبہ ہے، تقریباً 18,500 ایکڑ رقبہ ہے. بہت بڑا رقبہ ہے، بہت بڑا رقبہ ہے. اور 17 ارب کا اس میں جو مال خام ہے وہ ابھی تک پڑا ہوا ہے. 17 ارب روپے کا خام مال ابھی اس میں ابھی تک پڑا ہوا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری جو پڑھی لکھی حکومت ہے اور جو پاکستان کے عوام کے ڈیفینیٹلی جو ہمدرد بھی ہیں، اس کو یہ کس طرح سے یوٹیلائز کرتے ہیں. آیا اس کو بجائے بند کرنے کی، کیونکہ اس کے جو ملازمین ہیں
وہ بھی ابھی تک 6,500 ملازمین ریٹائر ہیں جن کو ابھی تک واجبات بھی نہیں ملی، جن کو پینشن بھی نہیں ملی اور ان کو کچھ بھی ریٹائرمنٹ کے پیسے بھی نہیں۔ بالکل، جس میں دیکھیے 9,350 کے قریب جو لوگ ہیں جن کو گولڈن اسٹیٹ کے ذریعے فارغ کیا جائے گا یا جا رہا ہے، اور اگر یہ فیکٹری بند رہی تو 2024 میں سارے ملازمین فارغ ہو جائیں گے۔ تو یہ تو حکومت سے میں گزارش بھی کروں گی کہ چلے 2 سال تو گزر گئے اس انتظار میں کہ چلے ابھی تو 2 سال ہوئے ہیں، ان حکومتوں کو 30 سال ہو گئے، کسی کو 35 سال ہو گئے ہیں، چلے ہم امید کرتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے اس پر جو اس کو یا تو پرائیویٹائز کر دیا جائے، جس طرح PTCL کو پرائیویٹائز کر دیا گیا تھا۔ تو امید ہے کہ امید ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ امید کے علاوہ اور دعا کے علاوہ تو ہم لوگ کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ لیکن اصل میں تمام سرکاری اداروں کو جہاں تک بگاڑ کرنے کا الزام جاتا ہے وہ یونین سازی پر جاتا ہے۔ بالکل جی، بالکل، اور یہ یونین سازی جی بالکل، میں سوری بلکہ یونین سازی جو ہے یہ بھٹو دور میں دیکھیں نا یونین سازی ہوئی، اس سے اور لسانیت کی وجہ سے ان تمام چیزوں کو توڑ دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ اس میں جو 73 کا آئین ہے، میں خیر کوئی لائر تو نہیں ہوں، لیکن اس میں شاید ایسی کوئی شک ہے جس کے تحت جو ہے وہ بس ایک چیز کو پکڑ کر یونین سازی کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ جی بالکل ہے، اس میں مجھے لگ رہا ہے آرٹیکل 37 ہے غالباً اس میں چھوٹی شک ہے کہ تمام لوگ اپنی تنظیم بنا سکتے ہیں جو اور سیاسی جماعت میں جا سکتے ہیں، ماں سوائے سرکاری ملازمین کے، اور سرکاری ملازمین یونین سازی کر سکتے ہیں اپنے بھلائی کے لیے، لیکن کیا سیاسی جماعتیں ملک دشمنی کرتی ہیں؟ یہ اصل میں اس کا غلط مطلب دیا ہوا ہے کہ یونین سازی میں اس آئین کی تشریح کی ضرورت ہے، اس آرٹیکل کی تشریح کی جائے، کیونکہ تمام سرکاری اداروں میں یونین سازی نقصان دہ ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور اس کی یقیناً اس کی قانون سازی ہونی چاہیے، جس طرح بہت ساری قانون سازیاں ریسنٹلی ہوئی، پچھلی حکومتوں میں بھی ہوئی، اپنے مفادات کے لیے ہم شکوں کو بدل بھی دیتے ہیں۔ تو ملک کی بہتری کے لیے ہمیں اگر کسی قانون کی کسی شک کو بدلنا بھی پڑے تو میں سمجھتی ہوں بتائیے گا اس وقت جہیز کا چیپٹر شروع ہوا ہے اور لوگ 500 لوگوں کی براتیں لے کر ایسے جیسے حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اسلام سے کچھ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ کیا یہ جائز ہے؟ کیا یہ لوگ صحیح کر رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں اس میں تو بغیر کسی چیز کے یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ دکھاوا ہے، یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتی ہوں لعنت ہے، اور خاص طور پر اس سے اتنے مڈل کلاس سفید پوش لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں جن کی بچیاں گھر بیٹھی ہیں۔ یہ وہ دکھاوا ہے، اور اسلام میں اس طرح کی کوئی روایت نہیں پائی گئی۔ دیکھیں ہماری کیا حیثیت، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی ہمیں نہیں ملتی کہ وہ کہیں بارات لے کر گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ اشم بشر کے صحابی جو تھے عبد الرحمان جی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، انہوں نے وہ بڑے تیار شیار ہوئے، کپڑے شپڑے پہنے ہوئے، اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ اس طرح سے تیار کیوں ہوئے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میری شادی ہے اور میں شادی کے لیے جا رہا ہوں۔ شادی کر لی، مطلب شادی کر لی ہے، لیکن اس شادی میں اس بارات میں اگر بارات کا لے جانا اتنا ضروری ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت نہ دی جاتی کہ وہ اس بارات میں جاتے۔ تو بارات کی ایسی کوئی روایت نہیں ہے، اور آج کل اللہ کی طرف سے میں سمجھتی ہوں کہ کرونا کی وجہ سے یہ جو شریعت ہے یا جو یہ چیز ہے وہ پوری ہو گئی، کیونکہ آج کل لوگ میں نے دیکھا ہے جنہوں نے فنکشن بک کیے ہوئے تھے، کیونکہ ہم لوگوں کو شادی میں بلایا جاتا ہے، جاتے ہیں، تو اس میں یہی ہے کہ آج کل صرف وہ 4-5 لوگ جو ایک ہونا چاہیے، یا فیملی کے طرح جتنے بھی ہو، 10 ہیں، 15 ہیں، 20 ہیں، ان لوگوں کو جانا چاہیے۔ اس سے وہ بیٹی والے کے اوپر بھی بوجھ نہ ہو، بلکہ اس میں یہ ہے کہ شادی کے بعد بارات کا کوئی ذکر نہیں، ہاں ولیمے کا ذکر ضرور ہے، چاہے ایک بکری کا لے کر آپ ولیمہ کریں، ولیمے کا حکم ہے۔ ولیمہ جو ہے وہ ایک شریعت ہے، اور مسلمانوں پر ایک فرض ہے کہ آپ ولیمہ کریں، نہ کہ بارات لے کر جائیں دھوم دھام سے۔ یعنی جیسے یہ 500 لوگوں کا وہ چڑھائی کر دیتے ہیں، ہزاروں کی پنڈال، اور دیکھیں وہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ اتنی بڑی فضول خرچی ہے
کہ کیا جو لوگ بارات میں جاتے ہیں ان لوگوں نے وہ اپنے گھر سے کھانا نہیں کھاتے اور کیا ان کو کھانا نہیں ملتا؟ ایسا اگر کچھ کرنا ہے تو کسی غریب کے لیے کیا جائے جس سے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں سکون ملے۔ اچھا ایک اور بات ہے، ہمارے بر صغیر پاک و ہند کا یہ مسئلہ ہے، اکیلا ہمارا نہیں ہے، بر صغیر پاک و ہند کا مسئلہ ہے۔ ہم بچیوں کو جہیز تو دے دیتے ہیں لیکن اس کی زمینوں میں حق نہیں دیتے، جائیداد میں حق نہیں دیتے، یہ کیا؟ بھائی یہ اس بارے میں بہت دفعہ ہم جو ہے وہ بات بھی میں خود بھی بحثیت میں بھی کر چکی ہوئی ہوں، اور بلکہ دوسری لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ جہیز بہت زیادہ دیتے ہیں، یہ سچ ہے۔ اور میں کہتی ہوں کہ ہمیں اپنے آپ سے شروع کرنا چاہیے، مجھے نہیں پتا لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ ایک ایگزامپل میں ضرور دوں گی کہ میں یہ کہتی ہوں کہ آج جو ہماری برادری میں اتنے زیادہ جھگڑے ہیں بہنوں کے پھوپھیوں کے، اس کی بہت بڑی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم جہیز دیتے ہیں، بیٹی کا حصہ نہیں دیتے، جبکہ بیٹی کا حصہ دینا اسلام میں ہے اور جہیز دینے کی ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ تو اگر ہم ان کو ان کا حصہ دیں گے تو اللہ بھی راضی ہوگا، بیٹی بھی راضی ہوگی، اور جب بیٹی اپنا حق مانگتی ہے تو ہم اسے سارے رشتے ناطے توڑ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم ان کے گھر نہیں جائیں گے، ان کو شادیوں میں نہیں بلائیں گے۔ تو یہ جہیز بہرحال ختم ہونا چاہیے، اور اس روایت کو ختم کرنے کے لیے کسی نہ کسی کو تو انیشیٹو لینا ہے۔ اور میں اپنے سمیت بھی یہ کہہ رہی ہوں کہ میرے بچوں کی کبھی شادی نہیں ہوئی، لیکن ہوئی تو انشاءاللہ تعالی میں ضرور یہ دکھاؤں گی کہ یہ شادی کتنی سادگی سے ہوگی، اور اس میں یہی ضروری ہوگا کہ ہمیں بیٹی لے کر آنی ہے اور 5-10 فیملی کے لوگ لے کر جانے ہیں، اور کوئی جہیز کی ڈیمانڈ نہیں ہے، کیونکہ جہیز ایک بہت بڑی لعنت ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایک شخص کچھ نہیں کر سکتا، ہم سب کو مل کر اس کو ختم کرنا ہے۔ تھینک یو محترمہ، آپ نے اتنا وقت دیا۔ محترمہ کے ایک سوال کا میں جواب چھوٹا سا دیتا چلوں، شاید آپ لوگ یہ سمجھیں کہ محترمہ نے اسلام کے حوالے سے بات کر دی، بھئی جہیز جو ہے نہیں دیا۔ بہت سے علماء کرام کہتے ہیں، بہت سے کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز دیا گیا، ایک لوٹا ایک مسلح۔ بھائی اس کا جواب میں آپ کو دے رہا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت تھے، جب حضرت فاطمہ کی شادی کی حضرت علی زیر کفالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ یہ تو روایت لوگ سب بیان کر دیتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹیاں بھی تھیں، کیا ان کو کوئی مسلح، کوئی ٹوپی، کوئی چیز دی گئی؟ آج تک علماء کرام نے ہمیں اس چیز کا نہیں بتایا۔ تو محترمہ آپ کا یہ بالکل سوال ٹھیک ہے کہ جہیز ایک لعنت ہے اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور بارات لے کر جانا بھی ایک لعنت ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بارات لے کر جانا بھی بیٹی والے کے گھر یہ ایک لعنت ہے، اس سے جو ہمیں